बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जबरान अली असर और आपको प्रोग्राम रियल टॉक विद जबरान में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की तरफ देखा जाए तो बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। आपको पार्लियामेंट में बहस नज़र आती है प्रोजेक्शन आर्डर पे, आपको पार्लियामेंट में बहस नज़र आती है सिलेक्टेड पे, आपको पार्लियामेंट में बहस नज़र आती है गिरफ्तारियों पे, केसेस पे, आपको पार्लियामेंट में बहस नज़र आती है नैब पे, आपको पार्लियामेंट में बहस नज़र आती है उन मामलात पर कि जिन मामलात का शायद किसी गरीब की रोटी से उस तरह का लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप लोगों ने मेरे दादा के हवाले से वो उस तरह के खतूत लिखे कि जिस तरह की आज शायद मैं भी ना लिख सकूँ, आपने इतनी तारीफें की। फिर ये भी कहा जाता है कि आप लोग किसी और की तरफ से सिलेक्ट होकर आए हो, जबकि अगर कोई सिलेक्ट होकर आता है उसके बावजूद आप उसको वोट करते हो तो फिर आपने उस सिलेक्टिव को चूज़ कर लिया और चूज़ करने वाले भी उसके जुर्म में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ अब जो मौजूदा सूरत हाल जारी है, जरदारी साहब को अरेस्ट किया जा चुका है, शहबाज शरीफ साहब उनके खिलाफ केसेस मौजूद हैं, हमजा शहबाज को अरेस्ट किया जा चुका है, अब यही अब तो राना सनाउल्लाह साहब को भी अरेस्ट किया जा चुका है। अब यही गिरफ्तारियां हुकूमत की कारकर्दगी बताएंगे, ये इससे भी ज़्यादा हमें कुछ देखने को मौका मिलेगा। क्या हमें ये कुछ बताया जाएगा कि 5 साल में जिस तरह से आपके कंटेनर पे और उससे पहले की जो सियासत रही, वो कंटेनर और उससे पहले की सारी सियासत का निचोड़ आज ये निकल रहा है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूट लिया। अगर आज हमारी रिजल्ट यही कुछ निकलना है तो फिर अवाम ने जिस तब्दीली के लिए क्या वोट दिया था, क्या वो तब्दीली हमारे पास आ चुकी है? क्या यही तब्दीली थी जो अवाम चाहते थे? और जो चीज़ों में महंगाई हो रही है और महंगाई में जो इजाफा हो रहा है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मेहमानों मौजूद है गजनफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लक है, और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद आफ्ताब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका तल्लक है। नाज़रीन, पहले मैं आता हूँ हुकूमती जमात की जानब। आप 5 साल की हुकूमत जब नून लीग की रही, आपने भरपूर तनकीद की, भरपूर अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी भी आप तनकीद करते रहे, अपोजिशन करते रहे। अब जो कुछ आपके ऐलानात थे वो अगर इस वक्त भी आप उसी तनकीद की पोजीशन में, तो आपको लगता नहीं कि आप शायद आप हुकूमत में आ गए तो आपको हुकूमत वाला रोल प्ले करना चाहिए थोड़ा सा? देखें, बहुत शुक्रिया जबरान। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने आज बड़े अहम मौजू पर मुझे याद किया। देखें, इनकी हुकूमत आप देख लें पिछले 5 साल से, और उसके पीछे अगर चले जाएं 10 साल में भी, तो उन्होंने सिवाय करप्शन के अलावा कुछ किया नहीं है। हमें जब मौका मिला, आपको भी पता है कि जब हमें मिला 6 अरब का डेफिसिट था, जब इनकी हुकूमत आई, तो उसके बाद 30 अरब में जब हमें हुकूमत मिली, तो आप देख लें कि कितने इन्होंने उसमें कर्जा लेकर इसने मुल्क को डुबा दिया। इन्होंने, हमारी यही कोशिश थी कि मुल्क के बड़े हालात, मुश्किल हालात हैं मुल्क में। उन्होंने तो जो काम 5 साल में किया था वो आपने उससे आधा काम आपने 10 महीने में कर लिया। तो आप अपनी अपोजिशन आने वाली, हो सकता है अगर आपकी अपोजिशन हो तो आप उसके वाले से तैयार हैं कि जिस वक्त आप लोगों को $10,000 का गिला देंगे तो वो कहेंगे अच्छा 5,000 तो आपके भी थे? नहीं, वो बात ठीक है, मगर हमने जो कर्जा लिया वो इनका जो सूद था उसको देने के लिए हमने कर्जा लिया। और आप देख लें इस 10-11 महीने में हमने 30% जो है ना, वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी कम किया। राना सनाउल्लाह साहब को अरेस्ट कर दिया जाता है और आसिफ अली जरदारी साहब को बात करने से मीडिया पे रोक दिया जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काम कर रही है या सिर्फ ये सिलेक्टिव अपोजिशन का जो बोलेगा उसको बंद करेंगे, उसको अंदर करेंगे? देखें, पहले तो ANF ने जो आज कार्रवाई की वो इंडिपेंडेंट अदारा है, उसकी वो आपको बाद में ब्रीफिंग करेंगे किस वजह से उनको पकड़ा गया। दूसरी जो आपने बात की, जो जरदारी, कौन सा मुल्क है जब एक आदमी जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पर हो, उसने करप्शन की हो, साबित भी हो गया, जेल में भी हो, तो कौन सी दुनिया का मुल्क है वो? साबित नहीं हुई अभी केसेस तो कौन सा दुनिया में मुल्क वो है कि जो आपको मीडिया पर आकर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, टीवी पर आकर बात करेंगे? ये पूरी दुनिया में आप प्रैक्टिस देख लें, कभी सिवाय पाकिस्तान अगर आप किसी बारे मुल्क में देखें। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिस मजीद नहीं चलेगी जब आप प्रोडक्शन आर्डर पे, तो आप प्रोडक्शन आर्डर बिल्कुल। मैं आ जाता हूँ आफ्ताब साहब आपकी तरफ। पीपल्स पार्टी के लिए एक तो यकीनन मुश्किल अमतान है इस वक्त, आपके जो शरीक चेयरमैन है वो इस वक्त प्रोडक्शन आर्डर पे हैं और उस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू बंद कर दिया जाता है। आपके ख्याल में आपको कौन सा राइट है कि जिस राइट की वजह से आपको इजाज़त होनी चाहिए कि आप एक तो केसेस फेस कर रहे हो और केसेस फेस करने के दौरान आप असेंबली में पेश होने के लिए वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी करवा के
اس کا سہارا لے کے آپ آگے میڈیا کو بھی انٹرویو دیتے رہے، اپنی سیاست بھی کرتے رہے، یہ جائز عمل ہے یا آپ کے خیال میں یہ ناجائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جبران بھائی میں ناظرین کو کی خدمت میں اور بھائی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں کہ ایک جمہوری لیڈر کو، آپ کے سابق صدر کو بات کرنے سے روکا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ نافذ ہو چکی ہے؟ مطلب یہ کہ انڈر انویسٹیگیشن پولیس یا نیب کی جو انویسٹیگیشن میں آدمی ہے جس کو گرفتار کیے گئے، اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے میڈیا میں بیٹھ کے گھنٹے کی سیاست کرے. کیا یہ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بات دو لوگوں تک نہ پہنچا سکے؟ اس میں انویسٹیگیشن اب کر رہے ہیں، کل کوئی بھی پولیس میں اور تھانے میں بند بندے اس کو اٹھا کے ہم لوگ تھوڑا سا پروجیکشن آرڈر دے کے اس کو بٹھا کے اس کا 1 گھنٹے کا انٹرویو کریں، آپ کے خیال میں یہ مناسب عمل رہے گا؟ عام بندے کا پروجیکشن آرڈر نہیں ہوتا، ممبر اسمبلی کا پروجیکشن آرڈر ہوتا ہے. وہ ایک پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہے اور آپ کا ایکس پریزیڈنٹ ہے. اور اگر اس طرح آپ پارٹیوں کو ڈکٹیٹرشپ کا رول واپس، یہ تو حکومت وہ جو ہے کاف لیگ، اگر عمران خان کو منس کر لیں تو کاف لیگ کی نافذ ہو چکی ہے. اچھا، آپ سے میں اگر تھوڑا سا پوچھ لوں کہ اگر میں بحیثیت صدر ہوں اگر پاکستان کا، اور میں اگر کوئی کرپشن کرتا ہوں تو میرے خلاف کیسز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ کرپشن ثابت ہو چکی ہے، الزامات ہیں نا کرپشن کے. اگر میرے پاس الزام ہوں میرے اوپر تو میرے خلاف کیسز ہونے نہیں، چاہیے. وہ ہم فیس کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہمارے ثبوت دو؟ اس شخص کو آپ نے 12 سال جیل میں رکھا، جیل کاٹی، بری جوانی میں اور جیلوں میں رہا، فیس کر 28 سال سے اسد زرداری کے خلاف یہ کیسز بنتے آ رہے ہیں. کون سا الزام ہے جو اس پر نہیں لگایا گیا؟ میرا سوال ایز اے ورکر یہ ہے کہ ایک بھی جو الزام لگایا گیا ہے، ایک الزام کب ثابت ہوا ہے؟ اچھا چلے، آپ نے بات اور کی اسی طرح اگر الزام ہے تو الزام تو جہانگیر ترین آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کی حکومت میں جس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے دور حکومت میں جس وقت جو کچھ ہوتا رہا پاکستان میں، مطلب ان کے وزیر قانون ہونے کی حیثیت سے، اگر صرف اس کی طرف دوسری طرف جائیں تو شرمیلہ فاروقی آج بھی گلہ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. تو کیا وہ بھی ڈکٹیٹرشپ تھی آج جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، یا کیونکہ وہ حکومت تھی اس لیے وہ، یا آج آپ کے ساتھ ہیں اس لیے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، ہم اپنی جمہوری جدوجہد ہے، ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ملک کے امن کے لیے لڑ رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کر رہی تھی آپ کے خیال میں جس وقت پیپلز پارٹی پہ کیس بنائے جا رہے، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی آپ کے خیال میں؟ یہ نہیں تھی. نہیں، وہ بھی سلیکٹیو احتساب تھا نا، جس طرح آج سلیکٹیو احتساب ہے. جہانگیر ترین، علیم خان، ان کو فری دی کر جہانگیر ترین نائل ہوا نا سپریم کورٹ سے. اس کو وہ دیکھو کہ حکومت بنانے میں وہ ڈھونڈ کر لا رہا ہے، جو آزاد امیدوار ہیں حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ. جو آپ کا اسد عمر تھا 22 سالی کی آپ کی جو تھی نا جدوجہد، اور آپ کا ایم ہی تھا ہمارا بہت بڑا وزیر خزانہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کر دے گا. 8 ماہ کے اندر نائل کر کے آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا. کس نے ریجیکٹ میں اسی بات پہ چلے بجٹ پہ آ جاتا ہوں. یہ تو ان سوالوں کے جواب تو یقیناً یہ دیں گے اور دینے چاہیے میرے خیال میں. لیکن بجٹ پہ آ جاتا ہوں. بجٹ پاس کروا لیا حکومت پاکستان نے، بجٹ پاس کروا لیا. آپ نے کہا جی کہ ہم دیکھیں گے حکومت جاتی ہے تو جائے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی صورت میں یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. بجٹ پاس ہو گیا، سیاست ختم ہوگی آپ کی؟ نہیں، سیاست تو کبھی نہیں ختم ہوگی نا. جب تک ملک ہے تو سیاست تو ہے نا. جو ہمارا جمہوری ملک ہے، سیاسی شخص کا سیاسی ہر پاکستانی کا سیاسی رائے. بجٹ پہ وہ سیاست کر رہے تھے آپ؟ پھر نہیں، سیاست نہیں کر رہے تھے. سیاست بجٹ جو تھا وہ ہم دشمن بجٹ تھا. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ہم نے کوشش کی کہ بجٹ نہ پاس ہو. حکومت کے پاس عددی اکثریت تھی تو انہوں نے پاس کروا لیا. اور جو لین دین وہ 14 ارب اور ایم کیو ایم اور اختر مینگل کی وہ یہ جو لین دین بھی ہوا، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کیا کچھ ہوا اس بجٹ میں. بجٹ آپ نے جو لین دین کر کے پاس کیا، آپ کے پاس عددی اکثریت شاید اس طرح سے حاصل نہ ہوتی. اس وقت نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی سے، وہ وزیر اعظم سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد وزراء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مرکزی سطح پر لوگ موجود ہیں وہ بھی اس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. اب کیا پاکستان تحریک انصاف اسی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست میں آ رہی ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا، کہ یہ صرف پریشر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف is a political party so everything is fair in love and war? دیکھیں، پہلے تو بھائی صاحب کا میں جواب دے دوں. جہاں تک جہانگیر ترین خان صاحب کا تعلق ہے، وہ پارٹی سے نائل ہو چکے ہیں اور وہ کوئی بھی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے اس وقت پارٹی میں، تو وہ کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتے کسی بھی قانون سازی میں. دوسری جو آپ نے سوال پوچھا ہے، وہ ہمارے پاس نمبر پہلے بھی تھے. ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا ہمارے پاس نمبر ہیں، اور اگر جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں کریں جوائن. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہ بھی جوائن کرتے ہیں، کیونکہ میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی نہیں ہوتی اگر آپ کسی پارٹی پر آپ ٹکٹ لے کر ان کی جماعت کا اور آپ الیکشن لڑ کر جیت کر آئیں
اور اس کے بعد پھر کسی اور پارٹی بغیر اپنا استعفیٰ دے کر کسی اور پارٹی کے ساتھ چلے جائیں. تو ابھی تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں, یہاں سے ملاقات ہی ہوئی, اگر وہ آنا چاہتے ہیں مگر ان کو پھر یہ ان کو اپنی سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی اور پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. مطلب آپ کے لیے اگر کسی دوسری پارٹی میں ہمیں شامل ضرورت ہونے نہیں ہے کسی بھی دوسری پارٹی میں شامل ہونے کے لیے وہ لوگ اپنی سیٹیں چھوڑیں, لیکن جس وقت پارٹی کے قائدین اپنے منشور بدلتے ہیں, اپنی سیاست بدلتے ہیں, ایم کے خلاف الیکشن لڑنے کی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف کیسز کرتے ہیں, لیکن جس وقت خود حکومت میں آتے ہیں تو ان کے لیے بڑے چور بڑے ڈاکو بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کے لیے ایم کے خلاف جو مہم ہوتی ہے وہ بھی ایم والے بھی اچھے لوگ ہو جاتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جہاں تک ایم کی بات ہے, وہ تو جو لندن میں ان کی قیادت تھی اس کے خلاف تھا نا سارے ایم میں خراب لوگ. ڈاکو لندن کی قیادت میں تو نہیں, ایم کے لوگ سارے خراب بھی نہیں ہوتے, اس پی پارٹی میں اور نون لیگ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. نام لے کے کہا نا چودھری برادران کو کہ یہ ڈاکو ہیں, چور کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں پنجاب کے. دیکھیں وہ تو ہم نے پھر جب ہم تو اس کا مطلب قیادت کو اختیار ہم نے بنانی تھی تو اس کے لیے ہم نے پھر وہ ہمیں ضرورت تھی حکومت بنانے کے لیے, تو ہمارے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھی, میجارٹی نہیں تھی کہ ہم حکومت بنائیں, تو اس کے لیے ہم نے یہ قربانی دینی پڑی. میجارٹی نہیں تھی جی, اس لیے کبھی کبھار کمپرومائز کرنا پڑ جاتا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم جی, کون جی, کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ سر, نام بتائیں سر. جی عبدالرؤف بات کر رہا ہوں. جی عبدالرؤف صاحب, سوال رکھیں سر. جی سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہمارے لوگ جب ٹریول کرتے ہیں واپس آتے ہیں, خاص کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے نا بڑا تنگ کیا جاتا ہے. صحیح, بہت شکریہ جی. میں بالکل کوشش کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی مرکزی زعماء آتے ہیں ان کے ساتھ اس معاملے یہ جو آپ کے ساتھ چشمے والے بیٹھے ہوئے ان کا کیا نام ہے؟ جی غضنفر صاحب. جی غضنفر نام ہے ان کا, پی ٹی آئی سے تعلق ہے. آپ کا بالکل میسج آ گئے تو پھر انشاءاللہ وہ ہمیں جو ہے نا ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں اور بڑا تنگ کرتے ہیں, خاص کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو. ابھی بھی یہی صورتحال ہے سر؟ ابھی بھی اور اتنا تنگ کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو کلی بھی ہیں, ریڈیو کا بھی, ہر چیز کا مسئلہ وہ کر لیتے ہیں. سر جی لاسٹ ٹائم کب گئے تھے آپ پاکستان؟ پاس ہیں تو وہ الگ سے پیسے دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم کب گئے تھے آپ پاکستان؟ میں جنوری میں گیا تھا. جنوری میں, چلیں صحیح, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم, کون جی, کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو, میں آپ کا ریگولر کالر ہوں, ریٹائرڈ ڈاکٹر. جی ڈاکٹر صاحب, یہ خبریں بڑی تشویشناک ہیں. یہ جو پاکستان کے جو یہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری ہوئی ہے منشیات پہ, پھر 15 نون لیگ کے جو ہیں تحریک انصاف میں وہ ملے ہیں عمران خان کو, تو اس قسم کی ہلچل ہوتی رہتی ہے. لیکن خدا اللہ میاں پاکستان کے حالات پر رحم کرے, کیونکہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی یہ حالات چلے جائیں. لیکن یہ حکومت کو مضبوط نہیں کر رہا ہے سر, حالات کو قابو نہیں کر سکے, میرا جہاں تک خیال ہے. آپ کے حال میں قابو نہیں کر سکے, تھوڑی سی میچورٹی دکھانی چاہیے تھی, قابو کرنے کی طرف بات کرنی چاہیے تھی. بہت شکریہ سر. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, نام بتا دیں اور سوال رکھیں. جی السلام علیکم, نام بتائیں سر اور سوال رکھیں پلیز. وعلیکم السلام جناب. بات یہ جی کہ سر نام بتا دیں پلیز. محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی افضال صاحب, بات یہ ہے جی کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی کہے نا کہ میں آپ کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, جی جی, تو اس کو برا نہیں بنانا پڑتا, بلکہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو چپڑاسی نہیں بلکہ آپ کا ساتھی رکھوں گا, اپنا ساتھی بناؤں گا, اپنا ساتھی رکھوں گا. اور یہ مثال سمجھدار آدمی نے کی بھی ہے. سمجھدار آدمی کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ صرف اپوزیشن, جو بے وقوف اپوزیشن ہوتی ہے اس کو مزید بے وقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہیں. اللہ بے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اب ہر چیز پہ یقیناً سوچنے کے 2 اینگل ہیں جی. آپ اس طرف سے سوچیں, آپ اس طرف سے اس اینگل سے سوچیں, اس اینگل سے سوچیں. آپ یقیناً جہاں پہ ہمیں سوچ سوٹ کرتی ہے وہ وہاں پہ سوٹ کر جاتی ہے. تو چلیں وہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. میں آتا ہوں جی آپ کی حکومت کے حوالے سے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تنگ کیا جاتا ہے. کبھی جو منسٹرز کے ساتھ جن کے ساتھ اچھی تصویریں آپ کی بن جاتی ہیں, کبھی ان سے پوچھیں کہ کیوں کرتے ہیں؟ جی یہ تو خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ سال پہلے جب ہم حکومت میں نہیں تھے تب بھی ہم کچھ لوگوں نے یہ بات کی تھی. تو ان کو یہی تھا کہ جو بھی اوورسیز کشمیری یا پاکستان یہ سرمایہ ہیں پاکستان کے, ان کو تنگ نہ کیا جائے تاکہ
جو ابھی مطالبہ کرتے ہیں ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں اور یہ ان کی بات صحیح ہے, ان کی بات صحیح ہے. مطالبہ کرتے ہیں اب آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا, ابھی تو حکومت میں حکومت آنے کے بعد بھی ہم نے ریز کیا یہ ایشو. انہوں نے یہ ہمیں اشورٹی دی ہے کہ یہ ایسے کام جو ہے نا نہیں ہوں گے. جن چیزوں پہ آپ نے ووٹ لیے اس کے بعد اس کی اشورٹی 10 مہینے کے بعد بھی ہو رہی ہے. ابھی جو کالر تھی نا, انہوں نے بتایا جو یہ بات صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تنگ ضرور کرتے ہیں, اسپیشلی جو کشمیری ہیں ان کو وہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ ان سے بات کرنی ہے. اور انشاءاللہ میرے دوست آئے کچھ دن پہلے, انہوں نے کہا کہ یہ کافی اب چینج ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ یہ جب پھر جائیں گی تو. اچھا یہ مجھے تھوڑا سا اپنی جماعت کے حوالے سے بتا دیں, حکومت کے حوالے سے بتا دیں کہ اقامہ پہ اریسٹ ہوتے ہیں لوگ اور بعد میں پاناما پہ اریسٹ ہوتے ہیں اور اقامہ پہ ان کا رزلٹ نکلتا ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو کیسز موجود رہے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا بہت بڑا کیسز, اس کے علاوہ بہت بڑے کیسز, فیصل آباد کی فیملی وہ آج تک شاید انصاف کے لیے ویٹ کر رہی ہے. وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ بالکل کچھ دن پہلے آپ اس طرح کا سکینڈل سامنے لے آتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں رکھ کے ڈرگز لے کے جا رہے تھے. آپ کے خیال میں آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, جینول پالیٹکس ہے یا یہ؟ دیکھیں یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ کوئی سیاسی گرفتاری نہیں ہوگی. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ ہم انڈیپینڈنس کورٹ ہیں, ہم کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. جو بھی فیصلہ دیتی کورٹ دیتی ہے یہ جا کر کورٹ کو فیس کریں گے فیس, اور حکومت کا تو اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں. تو پھر حکومت کو پھر وہ کورٹ کے ایشوز پہ تو نہیں سیاست کرنی چاہیے تھی نا حکومت میں آنے سے پہلے. چلے میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ چلی, ان کی مسز کی, میں آگے سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ملنے نہیں دیا جا رہا, میں 1 منٹ کے لیے مل لوں ان سے دوائی کا پوچھ لوں, میں کچھ تو حال پوچھ لوں. پھر مجھے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں وہ بچی کی یاد آئی کہ جس بچی کے ماں کے منہ میں گولیاں ماری گئی تھی. تو وہاں پہ تو انصاف آپ کا پولیٹیکل پارٹیز کا کچھ اور ہو جاتا ہے, وہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ شاید نظر نہیں آتا, آپ اس وقت مساق جمہوریت کے چکروں میں آ جاتے ہیں. لیکن جب یہاں پر کسی سیاسی لیڈر کو گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی وہ سیاسی ہمدردیاں جاگنے لگتی ہیں, جو ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آیا بحث کے دوران, بجٹ کے بحث کے دوران وہ آرڈر جاری کرنے پہ, اور جو ہمیں اب بھی نظر آ رہا ہے کہ جس وقت آپ کو انصاف کی باری ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتے, اور اب کیوں نظر آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن تھا اس کا انصاف ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا یہ سینٹرانس شروع دن سے رہا ہے کہ انصاف کوئی بھی شخص ہو, ممبر اسمبلی ہو, عام لوگ ہوں, پبلک ہوں, انصاف کا جو ہے قلم وہ سب کے ساتھ, اور جو قانون ہے سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ایز اے اپوزیشن ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگلے دنوں میں اپوزیشن کی گاڑیوں میں سے یہ سب کچھ نکلے گا, اور حکومت کی بوتلوں سے وہ جو ہے نا وہ شاید والی بات آپ کو یاد ہوگی. مطلب وہ آپ ان کی بات تو نہیں, شرجیل میمن صاحب کی بات تو نہیں, امین گنڈا پوری, امین گنڈا پوری والی وہ صاحب نہیں, شرجیل میمن صاحب سے بھی وہ ثابت تو نہیں ہوا, ثابت کر کے دکھائے نا. علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی ثابت نہیں ہوا, کون سی لاجک پہ آپ کی میں بلیو اسی طرح ہے بھائی کہ اپوزیشن پہ تو یہ الزام لگائے جاتے ہیں نا. تو پھر اس وقت اپوزیشن میں الزام لگایا جا رہا تھا امین گنڈا پور پہ, نہیں اس وقت ثابت ہو چکا تھا بھائی, لیکن وہ گول کر کے وہ کیا گیا ہے نا. اور ابھی بھائی بات کر رہے تھے, میں جواب دینا بھی بھول گیا, کہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین کابینہ میں فیصلے نہیں کر رہے. میرے بھائی حکومت بنانے میں اور جہانگیر ترین کس رائٹ سے کابینہ کے جو اجلاس ہوتے ہیں کس رائٹ سے, وہ ممبر اسمبلی بھی نہیں ہے, کس رائٹ سے وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں اور ان فیصلوں کے میں مشاورت کرتے ہیں؟ کیا اس کا آئینی قانونی کوئی طریقہ مجھے بتا دیا جائے؟ اور کسی بھی ملک معظم ملک میں یہ ایسا ہوتا ہے؟ معظم ملک میں بہت کچھ نہیں ہوتا. سر میں کالر سے لیتا ہوں, سوال لیتا ہوں. جی السلام علیکم, کون جی نام بتائیے گا اور سوال رکھیے گا. Hi, my name is Zaid Khan. Good afternoon to you. Good afternoon, sir. So what I'm going to talk about is that Talib Niazi's government is only a puppet government. You know that. I mean, all the shots are pulled by the army. Everything in Pakistan is being done by the army. So Rana Sanaullah going to prison, Zardari going to prison, it's all army wants that, you see. The irony is that the people from Punjab, if army don't like them, they go to jail. So you think, okay, sorry. Or Balochistan, if army don't like them, then okay. Let me ask you a question here. So you think, okay. What's your name again? Sorry.
Zaib Khan. Zaib Khan, my question to you. I'm from Pakhtunkhwa. Fair enough. Zaib Khan, my question to you is, do you think it was army who was behind the Lahore incident, Sania Lahore? Which Sania Lahore? When Model Town, when I think it was Sania Model Town, when over 14 people got killed. Was the army behind this? Yep, that's a very good question actually. If you analyze that, what happened after that? After that, what happened was that there was a Dharna run by PTI, and Now I'm going back to the question where 14 people got killed in Sania Model Town. Who was responsible for that? Was the army responsible for that? Well, no, but that's what I'm saying. If you analyze it, there are some suggestions that may have been army involved in it, ISI involved in it. Okay, with Sharjeel Memon case, was the army involved in there as well? Pardon? Was with Sharjeel Memon case, with corruption cases which got made by Pakistan People's Party against PMLN and PMLN against Pakistan People's Party, was everything just because army was there? No, that's fine. Well, I agree that there has been corruption in the country. Yeah, the corruption in the country doesn't come up. Everybody is involved in the corruption, but nobody would say anything unless the army wants to put them in jail. So the cases only come up when the army actually want to put them in jail, and okay, sir. Okay, sir. Thank you. The cases come up. Thank you very much. I got your point. Thank you very much. जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन जी, कहाँ से? जी मैं मिसेस ताइब बात कर रही हूँ. जी मिसेस ताइब. मैं ये कहना चाहती हूँ, आर्मी जो काम कर रही है वो सारी दुनिया देख रही है, और जो लोग अपने सीने पर गोली खाते हैं अपने मुल्क के लिए, उनको मुल्क दुश्मन नासिर ही बुरा भला कह सकते हैं. कोई मुल्क के साथ जो वफा करता है वो ऐसी, या तो इनके एजेंट जो रूलिंग पार्टीज होती हैं जो मुल्क को लूट कर दूसरे मुल्कों में ले जाती हैं, इनके एजेंट जो मीडिया पर बैठे होते हैं यही आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं. मेरा ये पॉइंट नहीं था. मेरा पॉइंट ये था कि जो गवर्नमेंट कहती है कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे और आने वाला जज जो मोस्ट सीनियर है उसे हटाने के लिए पूरी तगदो कर रहे हैं, तो ये कौन सा इंसाफ है? वैसे जज के खिलाफ, चलो मैं दोनों चीजों पे आ जाता हूँ. जज के खिलाफ आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज है, उनको सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है उस जज को कि उसकी क्या क्या हैसियत है, और ये उसको हटाने के सर दर्द की बाजी लगा रहे हैं. चलें, बहुत शुक्रिया. मैं बिल्कुल आपके पॉइंट को शामिल करता हूँ, सिर्फ बहस लाता हूँ. नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पे यकीनन हमें वो बात करनी पड़ती है और हमें समझना पड़ता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है. आर्मी की बात की गई कि हर चीज़ के पीछे आर्मी है. शायद जो करप्शन केसेस आप नून लीग के खिलाफ अगर पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के खिलाफ और नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये दोनों जमातें अगर एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाती हैं, फ़ोन पर कहते हैं कि डोज बढ़ा दो, डोज कम कर दो, तो फिर मेरे ख्याल में मुझे उस आर्मी को एज ए होल निशाना नहीं बनाना चाहिए. मुझे ज़रूर चाहिए कि अगर मुझे मुशर्रफ की किसी पॉलिसी से गिलाए, मुझे इतना होना चाहिए कि मुशर्रफ का नाम लूँ और कहूँ जी मुशर्रफ की पॉलिसी गलत है, या किसी भी जनरल का जिसके आपसे किसी भी हवाले से आपको कोई इख्तलाफ है तो उसके साथ ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन बहसीत है आप इंस्टीट्यूशन जब किसी को खराब करने की कोशिश करेंगे तो फिर बड़ी ज़्यादती होगी. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन जी, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम. मेरे ख्याल में आप अगर टीवी की आवाज बंद कर दे प्लीज तो फिर आसानी हो जाएगी. बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दे. जी 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 सर, नाम बताएं और सवाल रखें प्लीज. जी जी, नाम बताएं अपना और सवाल रखें. मेरा नाम अमीन मलिक है. जी मलिक साहब, सवाल रखें सर. वालेकुम सलाम जी. मैं जी कोई होर ते गल्लां खास नहीं करनी, मैं दो गल्लां दा जवाब देंगा. जी जी प्लीज. एक तो गल मैनू ये दसी है जिहड़े साहब बैठे ने कि साडे को उदों बंदे थोड़े सन ते असीं इस वास्ते वो बंदे लल्ले. अगर मेरे को छतरा कोई नहीं कुर्बानी वाले देन ते मैं कुत्ता कर सकना हलाल? सर अब ना करें ना इस तरह. अब चीज हराम जिहड़ी चीज नू बुरी कहना, मैं कहना मैं भावें मर जावां,
مینو اگر کوئی کہے بھی تیرا راج سور نہ ہونا تو کھالا تو میں نہیں کھاواں گا. سر اب پلیز مثال تھوڑی سی مناسب رکھیں کہ ٹی وی چینل مثال مناسب کریں. نہیں لفظ تے اے لفظ خراب نے لیکن مثال تے خراب نہیں. سر مثال مناسب کریں نا, مجھے پتا آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھا نالج ہوگا مثال کے حوالے سے, مناسب کریں. اگل لو اے جڑا رشید شیخ سی جنوں کہندا سی کہ میں تینوں تیرے جے میں چپراسی نہیں رکھ سکدا, اللہ تعالیٰ مینوں تیرے جہا بندہ تیرے ورگی سیاستدان نہ بنائے. وہ یہ تے حلال ہو گیا سی, اس واسطے بندے تھوڑے سن. وہ بندے تھوڑے ہون تے نجائز چیز نو ایکسپٹ کر لیدا ہے. چلے میں پوچھ لیتا ہوں سر, میں پوچھ لیتا ہوں آپ کا سوال. بہت شکریہ سر. اینکر صاحب تے مینوں ایک بہت شکریہ سر جی, آپ کا سوال پہنچ چکا ہے. میرے پاس نیکسٹ کالر موجود ہے. جی السلام علیکم, کون جی, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, محمد مالک ناٹنگھم. Question I want to put is that if everything that goes wrong or if someone's put in jail is all the fault of army, can the People's Party or PTI respond to the fact that Murtaza Bhutto was assassinated? Till this day, the civil service, civil police or your agencies have not produced any results. Benazir Bhutto gets assassinated, you get the power of the whole world to investigate everything, no results to this date. Model Town, fairly said by yourself, till this day, no results. There's commissions and commissions and commissions. So why is it, be it a political party representative, is he allowed to do whatever he feels like and no one should put him behind the bars? Thank you very much sir, thank you. میں آفتاب صاحب یہ سوال تو میرے خیال میں آپ کے لیے ہے. میں اگر آپ کی طرف آ جاؤں پہلے پھر میں ان کی طرف آ جاتا ہوں. لیکن یہ مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہوئی, قتل ہوا ان کا, بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا, باقی جتنی بھی کمیشنز کی رپورٹس آتی رہی, ان رپورٹس میں جب آپ کی حکومتیں رہی ہیں, آپ کو بالکل آپ کی سیاسی جماعتوں میں بات کروں, میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, سیاسی جماعتوں کے بالکل گھروں کے چند شاید میل بھی نہ ہو جس کے فاصلے پر یہ انسیڈنٹ ہوتا رہا, اور آپ رات ساری آپ کی سیاسی جماعتوں کے قائدین سوئے رہے, تو پھر اس کے بعد الزام آپ آرمی پہ لگاتے ہیں, آرمی ہمیں کام نہیں کرنے دیتی, یا ہمیں آرمی شاید ہمارے ساتھ کوئی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی اسی طرح سے. یہ کیا آپ کی کرپشن کو کے خلاف جانا ہی وہ آرمی کا جرم ہو جاتا ہے؟ یعنی ایسا سوسائٹی پاکستان جو ہم لوگ ہیں نا, ہم اپنے سے کا کام ایمانداری سے اگر نہ کر سکے نا تو بلیم کر دیتے ہیں دوسروں پر. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کہا. ایمانداری سے اگر انسرز کیا جائے, بات یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرتضیٰ علی بھٹو شہید کا قتل ہوا تھا تو ہماری حکومت کو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے تھا. محترمہ وزیر اعظم تھی, اس کی تحقیقات سامنے آنی چاہیے تھی. زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بات کہیں ایک جو ہوا تھا, وہ کمیشن بیٹھا تھا نا جو آپ کے نیب کے سربراہ ہیں ابھی, یہ سربراہ تھی, وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. تو آپ کی جمہوری حکومت رہی نا اس عرصے کے, نہیں کر سکتے یار, ہمارے سمیت یہ حکومت کر دے ہم سپورٹ کریں گے, کوئی بھی کر دے, لیکن یار قوم کو کم از کم آدھا سچ تو بتا دیا جائے. اچھا جی, قوم کو آدھا سچ آپ اپنی حکومت کے دوران بتاتے نہیں ہیں, اپوزیشن کے درمیان آ کے تو ایز اے نیشن ہمیں بھی سوچنے کی ہے نا, قوم کو بھی کچھ چیزیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو اپنے کہے پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا چاہیے, کسی اور کے کندھوں پر نہیں. بہت شکریہ غضنفر صاحب, آپ کے لیے بھی کچھ سوالات موجود ہیں کہ آرمی کا رول کہا جا رہا ہے کہ آرمی کا رول اس میں موجود ہے. آرمی جس وقت کھل کر آپ کے لیے اکانومی میں آپ سے سپورٹ کی بات کرتی ہے, اس کے بعد باقی چیزوں پر کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے جو ان کو لانے والا ہے. مطلب مریم نواز شریف صاحب کے بیان سامنے موجود ہے, بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اب سلیکٹ کیا گیا ہے تو سلیکٹ کرنے والی کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے, تو اس کا اشارہ ہمیشہ آرمی کی طرف جاتا ہے. اب آپ کے پاس آئیڈیل سچویشن موجود ہے جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آرمی نے کام نہیں کرنے دیا, آرمی آپ کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے. کیا یہ پاسبلٹی موجود ہے, یا میں سمجھوں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ جس وقت آپ کی 5 سال کی حکومت پوری ہو جائے گی آپ بھی کوئی اپنے کام کی کسی فیلئر کی ذمہ داری آرمی کے کندھوں پر تھوپیں گے اور اپنا آپ کو وہاں سے برہ کرانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, پہلے تو آرمی جو ہے کسی ملک کی بھی ہو اور پاکستان کی, وہ پارٹ آف سوسائٹی ہوتی ہے, وہ بھی ہماری ہوتی ہے, حصہ ہوتی ہے ملک کا. اور انہوں نے یقیناً ہر حکومت کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا. اگر ماضی میں جائیں تو کوئی اچھی آرمی کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں رہی, انہوں نے 2-3 بار مارشل لا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کی ریپوٹیشن مارشل, اگر آپ کے پاس 2-3 جنرل اس طرح کے آ جاتے ہیں
جو آپ کے خلاف کام کرتے ہیں, آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, تو پھر آرمی کی ریپوٹیشن کیسے خراب ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کے سارے سیاستدان خود اس بات پہ ایک دوسرے کو الزام لگانے لگتے ہیں انڈین ایجنٹ ہونے کے, را کے ایجنٹ ہونے کے, یا کسی دوسرے کے ایجنٹ ہونے کے, وہ آرمی والے نے تو نہیں آ کے بارے الزام لگاتے. وہ بات ٹھیک ہے, اگر آپ دوسری دنیا میں دیکھیں نا, کبھی بھی آرمی اس طرح نہیں آتی کس طرح پاکستان میں انہوں نے حکومت بھی کی ہے. یہاں آرمی جب تک رہی 2013 تک, تب تک قرضے آپ کے رہے 6000 تک, جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا, اور اس کے بعد قرضے 30,000 تک چلے گئے 2008. اس کے بعد جب قرضے چلے گئے 30 پہ, اس کو جمہوری حکومتیں تھی. آرمی پہ الزام لگا دو. تو صحیح ہے, مگر انہوں نے جو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا کسی ملک کے بھی, تو ڈیموکریسی میں لوگ سیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آپ کی سیکھنے کی قیمتیں ہمیں آج تک ادا کرنی پڑی ہیں. میرے ساتھ اس کالر موجود ہے. السلام علیکم جی, کون جی, کہاں سے جی؟ السلام علیکم. ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دے تو آپ کی آواز آسانی ہے. میرے خیال میں ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی نام بتائیں اور اپنا سوال رکھیں سر. جی میرا نام, میں بٹ صاحب بول رہا ہوں لندن سے. جی واٹس ایپ. میں سر بات یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں جب چھوٹا سا تھا, جب محترمہ فاطمہ جنانہ کے الیکشن ہوا تھا ایوبا کے ساتھ, جی آپ کو پتا وہ کیسے ایک دم صدر صاحب بن گئے تھے. بالکل. ہم لیٹ اینڈ لے کر گھومتے رہے ان کے پیچھے پیچھے, وہ ان بیچاروں کا وہ پتہ ہی لگا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ جب حکومتیں بنتی ہے نا, سیاسی حکومتیں بنتی ہے, تو ان کے جو ہوتے نا جو نمائندے, وہ 20-20, 25-25, 30 ہوتے ہیں, وہ کیسے ایک دوسرے کو پلٹ دیتے ہیں. یہ عمران خان کا نوکھا ہمارا لاڈلا وزیر اعظم آیا ہے, جو 4 لوگوں کے اتنی آکر دکھا رہا ہے. یہ سر چکر چل رہے پیچھے سے, ماشاءاللہ ہماری آرمی ہے, لگے ہوئے لوگ چکر بنا رہے ہیں, سپورٹ کر رہی ہے. چلیں صحیح, سب کچھ کر رہے ہیں. صحیح سر. سوال رکھتے ہیں اپنا. میرے ساتھ کالر 2 اور بھی موجود ہیں. چلیں صحیح, تھینک یو. جی السلام علیکم. کون جی, کہاں سے؟ السلام علیکم جبران بھائی. نزاکت حسین شاہ آپ کو اور آپ کے مہمانوں اور ویورز کو پیار اور ادب پر السلام. جی وعلیکم السلام سر. ایک کمنٹ ہے, اجازت دیں گے؟ جی حکم کریں سر. سوال یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے, یہ پی ٹی آئی والے بھائی صاحب ہیں, ان سے سوال ہے کہ حکومت پاکستان 500,000 کا اور 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہی ہے. یہ سوال ہے, اور ساتھ میں یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, پلیز اجازت دیجیے. جی کمنٹ یہ ہے کہ آرمی کو طرح طرح کے ہیلے بنے کر کے کچھ لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں. بھائی پیپل پاور ہوتی ہے. جبران بھائی اجازت دیجیے گا, ترکی میں کیا ہوا, ایک کال پر پوری قوم باہر آ گئی اور فوج والوں کو انہوں نے کہا کہ ہم ٹینکوں کے تلے جانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یعنی کہ حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکا. ایک کال پر انہوں نے یہ بتا دیا کہ پیپل پاور ہوتی ہے. یہاں پر جب فوجی آتے ہیں, ڈکٹیٹر آتے ہیں, سو کال ڈکٹیٹر, اگر یہ نہ ہو تو یہ ملک لیبیا, عراق اور شام بن جائے. مقصد کرتا ہوں بات کو, جب فوجی آتے ہیں تو مٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو جاتی ہیں. دوسری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں اسی پاکستان سے یہ ادارہ بنا ہے. یہ سوال ہے, اس کا جواب چاہتا ہوں. اسی پاکستان سے یہ فوجیوں کا ادارہ بنا ہے, پاک آرمی. تو آپ ان کی نقل کر کے اسمبلی کو, آپ اپنی پارلیمنٹ کو ان کی طرح کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ نے بہت شکریہ سر, ویری ویل پوائنٹ, بہت شکریہ, تھینک یو جی. ویسے ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ جی میں ریکویسٹ چکی ہے. جی وعلیکم السلام. نام بتائیں سر اور سوال رکھیں پلیز. سر میرا نام شاہد قاضی ہے, میں بلوچستان سے ہوں. آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. جی حکم کریں سر. کہ آپ میری بات سن لینا, آپ مجھے کاٹنا نہیں نا, کیونکہ آپ پروگرام کر رہے ہو برمنگم سے, آپ پاکستان سے نہیں کر رہے ہو. جی پاکستان میں آپ کی مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی پروگرام بند کروا دے گا. یا میری مجبوری کوئی نہیں ہوتی سر جی, میں وہاں پہ بھی میرے آرٹیکل موجود ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی موجود ہیں. اللہ خیر کرے گا. سوال رکھیں سر. پاکستان سے کہ حامد میر کے ساتھ زرداری صاحب کا انٹرویو کینسل ہو گیا, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا. جی بالکل. اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں, پلیز. جی سوال رکھیں. جی تو بات یہ ہے کہ میرا تعلق بلوچستان سے. جی آپ اگر فوج کی اتنی طرفداری کرتے ہیں تو میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, کبھی ایک پروگرام آپ اپنے بل بوتے پر, کسی فوجی ہیلی کاپٹر میں جا کے نہیں, اپنے بل بوتے پر بلوچستان میں کر لینا. دوسری بات جو آپ بار بار ایک بات کہتے ہو کہ یار ایک جنرل کا ذاتی اس کے اوپر آپ جو پوری فوج کو گالی مت دو یا برا مت بولو. آپ مجھے بتاؤ, یہ جنرل اکیلا ہوتا ہے کیا؟
یہ جو جتنے جنرل پاکستان میں جتنی کاروائی کرتے ہیں اس کے نیچے سارے کور کمانڈر آتے ہیں, سارے جنرلز آتے ہیں, سارے جی او سیز آتے ہیں, کرتے کرتے نیچے جائیں بریگیڈیئر, کرنل, میجر, کیپٹن, سپاہی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا ہر آدمی اس ایک ہوئی کاروائی کو بیک اپ کرتا ہے, جو بھی کاروائی غلط ہوتی ہے فوج کا ہر آدمی بیک اپ کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میری بات سنیں, میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. اگر ایک سپاہی جا کے کسی کے گھر پہ ریڈ کرتا ہے, وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے یا اوپر اعلیٰ افسر کی حکم پہ کرتا ہے؟ سر میرے ساتھ کالر موجود ہے, آپ اپنا سوال رکھ دیں, میں آپ کو پورے کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. آپ میرا سوال ابھی سن لیں. جی. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم یا وہ گورنر یا وہ تو چھوڑیں, میں نے پاکستان میں فوج کی مرضی کے بغیر کوئی کونسلر بھی لگ سکتا ہے؟ یہ جواب چلیں صحیح, میں جواب لیتا ہوں. مہربانی, میں جواب لیتا ہوں. سر بھائی نے انٹرسٹنگ سوال رکھا اور اس کے بعد یہ بھی کہا جی کہ آپ اس طرح کے پروگرام کہیں پہ جا کے کر کے دیکھ لیں. تو ہم نے جناب کوشش کی ہے, جتنا عرصہ وہاں پر ثابت کیا اتنا عرصہ وہاں پر بھی کیے, اور جس طرح سے کیے لوگ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو جانتے ہیں اس کام کو. اور دوسری بات رہی کہ فوج کی مرضی کے بنا کاؤنسلر بھی نہیں لگ سکتا. حلقہ NA-122 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو فوج کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں. اس کے بعد جو ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا, اس کے باوجود جب وکٹری آئی تھی تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی وکٹری آئی تھی اس وقت. تو اگر فوج کی مرضی کے علاوہ کے خلاف کچھ نہ ہو سکتا ہو پاکستان بھر میں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ پورے کا پورا جمہوری سسٹم چل سکتا ہے. اور فوج کی مرضی بھی اگر فوج بھی میں کہوں کہ بالکل ٹوٹلی اس معاملے سے سائڈ لائن رہتی ہے تو وہ بھی میرے خیال میں تھوڑی سی ناانصافی ہوگی. تو یقیناً ہر ادارے کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور پھر جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی آپ رسپانسبلٹی کے پورے آپ انسٹیٹیوشن پہ نہیں لگا سکتے. آپ اس پالیسی میکرز پہ آپ اس کی رسپانسبلٹی ضرور رکھ سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, نام بتائیں سر اور سوال رکھیں پلیز. یہ ہماری لاسٹ کال. جبران بھائی جو آپ کے لاسٹ کالر تھے, میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, ان کا اپنا ویو ہے. بلوچستان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سابقہ سیاسی جماعتوں نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتی رہی, وہاں صرف اور صرف سرداروں کی وجہ سے بلوچستان تباہ ہوا. کوئی آرمی کا ادھر عمل دخل نہیں ہے. یہ سردار پیسے لے کر اپنے جیسے کہ پاکستانی سیاستدانوں نے کیا اپنی فیملیوں پر لگا دیتے ہیں اور بلیم فوج کو اور دوسرے اداروں کو کرتے ہیں. جو کچھ بھی بلوچستان میں ہوا وہ انڈیا کی مداخلت ہے اور سیاستدانوں کی کرپشن کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنا حصہ نہیں مل سکا. سر بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اب یہ تو میرے خیال میں ایک کوشچن ہو گیا, اس کے بعد اس کا ایک کاؤنٹر کوشچن ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں تو یہاں پہ ایک دوسرے کے لیے میرے خیال میں سمجھنے کے لیے, ناظرین کے سمجھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. میں آتا ہوں غضنفر صاحب, آپ سے ایک سوال چھوٹا سا میں کر لوں کہ جس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوا وہ اب 18 سال کی عمر کے بعد اس کو افغانستان کس طرح بھیجیں, تو ان لوگوں کو نیشنلٹی دینے کی بات کی, کیا ہوا سر؟ آپ کا وہ یو ٹرن کام کر گیا وہاں پہ یا آپ نے پالیسی کسی سے پوچھ کے نہیں بنائی تھی؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں مینگل صاحب نے کیونکہ اعتراض کیا تھا اس پہ, تو ہو سکتا ہے شاید جو فوج کی بات تھی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ایک تو پہلی بار پاکستان میں ہوا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, دیکھیں یہ چیزیں ہو جائیں گی, پروسیس میں ہیں اور انشاءاللہ وقت لگتا ہے. ابھی تو 11 مہینے ہو گئے حکومت کو. تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں آپ کے خیال میں ان کو رائٹ ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. جو 5 سال کے بعد ہمیں برٹش ہونے کا رائٹ ملتا ہے, جو حق بنتا ہے وہ سب کو ملنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی اگر دیکھی جائے, ڈیموکریسی دنیا کی دیکھی جائے تو ہمیشہ اچھی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اچھی چیزوں کو فالو. آفتاب صاحب, یہ جو فوج کو انوالو کیا جاتا ہے سیاست میں, اگر بہت ریئلسٹک بیس پہ دیکھا جائے کہ اگر تو آپ سے 5 سال کی حکومت نہیں ہوتی, آپ مہربانی کریں اٹھیں اور گھر چلے جائیں. یہ 5 سال کے بعد پورا اقتدار انجوائے کرنے کے بعد, قرضے لینے کے بعد, کرپشن کے کیسز بننے کے بعد, سرے محل کے کیسز بننے کے بعد, یہ جو بنی گالا کی جو باقی جو سڑکیں اور سارا یہ سارے کیسز بننے کے بعد اپوزیشن میں آ کے کیوں یاد آتا ہے کہ فوج غلط تھی یا فوج نے میں کام نہیں کرنے دیا؟ نہیں, چھکاتا نہیں تو رہی یار پیپلز پارٹی کی. تو وہ آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میمو گیٹ والا جو انسیڈنٹ تھا جس میں پاکستان کے اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر تھے میاں نواز شریف صاحب, پتہ ہے آپ کو وہ کورٹ میں کالا کوٹ ڈال کر چلے گئے تھے. میں فوج کی بات کر رہا ہوں, یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا. وہ انہوں نے بعد میں سٹیٹمنٹ جو دی تھی کہ میں غلطی سے استعمال ہو گیا, جانے یا انجانے میں. جس طرح آپ استعمال ہو گئے سینٹ کے الیکشن میں اور آپ اب سینٹ کا چیئرمین تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ اس طرح سے استعمال ہونے کی بات کرتے ہیں. سیاستدان غلطیاں کرتے آئے, جس سیاستدانوں نے موقع دیا. اگر زرداری صاحب میں یا اگر نواز شریف صاحب میں سوال میرا لے لیں سر,
اگر زرداری صاحب میں یا نواز شریف صاحب میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے یا وہ خود قائدین ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسے لوگوں کو سیاست میں رہنا چاہیے، گھر جانا چاہیے، کوئی اور کام کرے؟ ٹو بی آنیسٹ جس طرح کا ہوتا ہے گراؤنڈ سطح کے سیاستدان یا پولیٹیکل، اس کو تو پاکستان میں پیدا نہیں ہونے دیا گیا. آپ پاکستان کے 70 سال سے سیاسی تاریخ پڑھیں نا، گراؤنڈ ورکر کا ایک سیاستدان بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو آتے ہیں، بینظیر بھٹو کے بعد زرداری آتا ہے، زرداری کے بعد بلاول بھٹو جو تھا وہ تاریخی شخص تھا جس نے پاکستان کو آئین دیا، پہلا آئین دیا پاکستان کو ایک پیج پر پھر کھڑا آپ نے کر وہ دیا. تاریخی شخص بنا دی جنہوں نے 98ویں ترمیم دے دی. سر جی یہ تنظیم روٹی نہیں ہوتی. ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر آپ 70 سال میں پیدا نہیں کر سکے میرے بھائی، لیکن سیاستدانوں نے موقع ضرور دیا. 20 کروڑ عوام، آپ چاہتے ہیں کہ 20 کروڑ عوام جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو سے پہنچ چکے ہیں وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ جا کے رہے اور وہاں پہ جا کے سیاست کریں. سر اب مجھے بلاول بھٹو کی بات بتائیں، مجھے کوئی سمجھ میں آئے گی. چلو میرے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. کون جی کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی سوال رکھیں سر، نام بتائیں سوال رکھیں. اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ آزاد سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. سر نام بتا دیں پلیز اپنا. امیر افضل میرا نام. جی امیر افضل صاحب سوال رکھیں سر. سر سوال میرا یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں ایک دوسرے کو جو لان تان کرتی ہیں، خدا کے لیے ان سے یہ پوچھیں کہ یہ لوگ کب جو ملک کے مسائل ہیں اس پہ غور کریں گے، بجائے کہ ایک دوسرے کے جو ہے نا ایک دوسرے کے گلے پڑنے میں، گال گلوچ کرنے میں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے میں. پاکستان کے متعلق کون سوچے گا؟ یہ اگر ایسا سلسلہ جاری رہا تو کام کہاں جائیں گے؟ سر بہت شکریہ بہت شکریہ. میں اسی کوشچن پہ آج اپنا اینڈ بھی اسی کوشچن پہ کروں گا. آفتاب صاحب پہلے آپ اس کا جواب دے دیں، پھر آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ اکانومی کی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ معاشی جو مساق جمہوریت ہے اسی طرح کی معاشی مساق جمہوریت ہونا چاہیے. پھر آپ خود ہی اس سے تھوڑے سے سٹیپ بیک ہو گئے. آپ کو لگا کہ نہیں ہمیں شاید بجٹ نہیں پاس کرنے دینا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. تو آپ کی میچورٹی نظر نہیں آتی، آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ نے ڈیبیٹ شروع کرنی ہوتی ہے، آپ کے 8 لوگ وہ پیچھے لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ہاں جی. مطلب وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سٹیج ڈرامہ دیکھ رہا ہوں یا پارلیمنٹ کا سیشن دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے وہاں پر مذاق کیے جا رہے ہیں. یہی سنجیدگی آپ کی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے مفاد کے لیے اور عوام کے لیے سوچتی ہے. اور جو بجٹ پاس ہوا ہے یہ تو ہمارا پہلے دن سے سٹانس تھا، عوام دشمن بجٹ ہے. اور یہ مہنگائی کا بمپ تو جو نا پاکستانی قوم پہ پھاڑا گیا ہے. ایک آخری کال مجھے کہی جا رہی. جی السلام علیکم. جی نام بتائیں اور سوال کر رکھیں پلیز. میرا نام سنا ہے، میں بلاک پن سے بول رہی ہوں. جی سنا. اوکے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بلوچستان واٹس دا سچویشن، انہوں نے جب کرکٹ میچ ہوا یہ بلوچستان ایروپلین اس کا کیا میسج ہے؟ اور پاکستان میں یہ جو تبدیلی کہہ رہی ہے یہ کون سی تبدیلی آئی ہے نہیں آئی ہے؟ واٹس ہیپننگ ایٹ دی مومنٹ؟ بہت شکریہ جی. اور یہ جو بلوچستان کا انسیڈنٹ ہوا اس پہ یقیناً میرے خیال میں ہمارے جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے کون سی چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. جو مسائل وہاں پر حل ہو سکتے ہیں وہاں پر وہ مسائل حل ہونے چاہیے. گمشدہ لوگوں کی بات تھی، آپ جب گمشدہ کر دیتے ہیں تو وہ بڑے مسئلے بنتے ہیں. اگر آپ کسی کو سزا دیتے ہیں قانون کے مطابق تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا. آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا، اس کا ہم نے قانونی پروسیس کیا اور اس کے بعد اس کا رزلٹ دیا. اب لیکن جب یہ نہیں کریں گے تو پھر یقیناً وہ مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر جو ہوائی جہاز پر جو احتجاج کیا گیا اور جو وہ بینر لگایا گیا تو وہ تو یہاں پہ ہر بندے کو رائٹ حاصل ہے. میرے حال میں وہ کمپنی 500 پاؤنڈ شاید لیتی ہے اور اس کے پہ وہ آپ کا وہ ایشو کر دیتے ہیں. لیکن یہی افغانی ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کی طرح رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ چلتے ہیں. کہ ہمارے درمیان وہ نفرتیں زیادہ نہیں پھیل رہی ہیں، اگر پھیل رہی ہیں تو ان کو کم کیسے کیا جانا چاہیے، اس پہ یقیناً حکومت کو سوچنا چاہیے. آپ اگر لاسٹ 10 سیکنڈ میں اگر آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہیں. پاکستان کی کامیابی اور ترقی کا راز صرف جمہوریت میں، اور جمہوریت کو چلنا اور پھلنے پھولنے دینا چاہیے. اچھا اس جمہوریت میں آپ کی کرپشن کے کیسز کی کارروائی ہو تو وہ جائز ہے نا یار. پھر وہ بات ہے نا 70 سال سے جام ہی لگا کے گندا کر کے رکھ دو نا، ایک کسی کو کرپشن پہ لٹکاؤ، ثبوت دو یہ اس نے جن کو آپ نے جن کے پیٹ پھاڑ کے آپ نے جنہوں نے آپ کو سیٹنا تھا وہ تو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے پوچھوں گا. وہ جیسا کہ آپ کے وزیر اعظم یو ٹرن خان دیکھو نا، چپراسی نہیں رکھوں گا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، مجھے اپنا بتا یہ سب کچھ ہم بتا رہے ہیں نا. آپ نے سلیکٹیو وزیر اعظم کا سلیکٹڈ وزیر اعظم کا آپ نے پارلیمنٹ میں، اور آج تک آپ کی یہی گردان ہے، اس کو گھما پھرا کے آپ بیان کرتے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کو پاکستان ریجیکٹڈ پارٹی نہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ جو 3 صوبوں میں ریجیکٹ ہو چکی؟
चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा दबाने की कोशिश की गई, ये पार्टी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी मरतबा सिंध ने उसको मुतहिब किया है, आपके सामने है ना। आप इल्ज़ामात की वो लिस्टें लगा लें और ये देखें कि ऐसे क्या हो गया, और लोगों ने दोबारा सिलेक्ट कर दिया और लोग पसंद करते हैं। एजुकेशन का रेट जिसको ये होगा, जिसको सेहत की सूरत हाल ये होगी, तो लोगों का मसला है ना, लोग फैसला करते हैं ना, हम तो नहीं करने वाले, लोग जज करते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी मुझे वो अगर आपसे लास्ट स्टेटमेंट पूछी जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली इन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया से हटकर हम ये करने निकले, आओ हमारे साथ चलो, इस पे कब शुरू होगी सर? देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी। पहले मैं इनका जवाब दे दूँ। तो इन्होंने जो मैशत जो इन्होंने की थी ऐलान वहाँ, ये सिर्फ अपने जो केसेस हैं इनको माफ़ कराना चाहते थे, NRO लेना चाहते थे, इनको नहीं मिला। अभी MST स्कीम है, अगर ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कर लें, वो पैसे वापस कर दें। आप कह रहे हैं इनको नहीं मिला और आपने कहा वज़ीर, मगर मैं ज़रूर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि मेरे कलीग पहले भी आए, मगर वो आपको 10-11 महीने में आपने उनसे पूछा था। एक तो हमने 30% करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने क्रैक डाउन किया मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेकर आ रहे हैं। हाउसिंग प्रोग्राम शुरू में बताते हैं तो मैं आपके इसके काउंटर सारी चीजें बता देता हूं। मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, हाउसिंग प्रोग्राम में हम ला रहे हैं और इसके लिए 30 करोड़ हमने जो वज़ीर आज़म सेक्रेटरी उसका कम किया। 75% हमने इलेक्ट्रिक जो गरीब आवाम है उनके लिए 270 अरब उनके लिए रखा है। और हाउसिंग स्कीम जो हमने शुरू करनी है अभी नेक्स्ट वीक आ जाएगी, 5 अरब उसके लिए। वज़ीर आज़म उसको यूनिवर्सिटी बनेगा प्रोग्राम के वो इंशाल्लाह वो भी आगे जाके मैं माजरत के साथ मेरे पास इसका टाइम खत्म हो चुका है। अगर ये लिस्ट आपकी थोड़ी सी पहले निकलती तो मेरे पास सारे काउंटर्स मौजूद थे इसके, लेकिन यकीन कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ बुरे काम भी होते हैं। हमारा काम है सवाल करना और सवालों का जवाब लेना। मेरी तमाम लोगों से ये ज़रूर गुजारिश रहेगी कि जिस वक्त आप किसी भी प्लेटफॉर्म में बैठे हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हों, अगर पॉलिटिकल वर्कर बनना चाहते हैं तो उससे पहले एक अच्छे इंसान बनने, और अच्छे इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर को, आप अपने पार्टी के लीडर को, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं उसको चैलेंज करें, उससे सवाल करें और उससे कहें हाँ जी हमें इसलिए कहा गया था, हमने इसलिए पार्टी ज्वाइन की थी, हम आपके गुलाम नहीं हैं, हमें इस पार्टी पे कि ज्वाइन करने पर हमें अवाम की तरफ से ये सवाल फेस करने पड़ते हैं, हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। और नाज़रीन से अपनी गुजारिश है कि सवाल उठाएं, और जो कौमें सवाल उठाती हैं उन्हें लाशें नहीं उठानी पड़ती। दुआ में याद रखिएगा। रियल टॉक विद जिब्रान में जिब्रान असगर को और गज़नफ़र साहब को और आफ्ताब साहब को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह कल और परसों फिर आपसे रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इसी स्काई 749 पर बातचीत होगी। आप फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।